बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल फ्रंट के साथ मैं हूं हसन बेग। नाजरीन, पाकिस्तान में खुदा करके इलेक्शन हो गए। इलेक्शन के बाद का मरहला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि किसी पार्टी ने भी अक्सरियत हासिल नहीं की, और जिस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की है वो आज़ाद अरकान है PTI के, और वो उन्होंने अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो ज्वाइन कर लिए। अब पता नहीं उनकी रिज़र्व सीट्स का क्या बनेगा, उनका फ्यूचर क्या होगा, ये गॉड नोज़। लेकिन अभी जो पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है वो बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है। हम इसलिए कह रहे हैं कि PM उनका बनने जा रहा है। आप लोगों ने सब ने सुना होगा कि पीपल्स पार्टी और MQM उनका साथ देंगे और वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ परेशान भी है। परेशान इसलिए है कि वो क्या कहते हैं कि जरदारी साहब ने बड़ी चाल चली है। उन्होंने कह दिया है कि जी हम सिर्फ आईनी ओहदे अपने पास रखेंगे, कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन रहे। इसका मतलब है कि बैसाखी तो यही दे रही है, पीपल्स पार्टी दे रही है, क्योंकि वो हुकूमत तो नहीं बना सकते थे पीपल्स पार्टी के बगैर। तो अब जब बैसाखी इनके पास होगी और सिर्फ आईनी ओहदे होंगे तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो टोज़ पे होगी। जो बात जरदारी साहब कहेंगे, क्योंकि वो ख़ुद भी उम्मीदवार हैं प्रेसिडेंट के, और वो कल प्रेसिडेंट बन के बैठे होंगे और पार्टी उनकी साथ होगी, MKF भी साथ होगी। लेकिन क्या हो रहा होगा, यानी हमारी मईशत का क्या हो रहा होगा? क्या ऐसी गवर्नमेंट जो बनेगी, कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी, क्या वो बुनियादी तौर पे मजबूत गवर्नमेंट होगी? इसको देखने की ज़रूरत है। कहा तो यही जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो अभी कमेटी के मुज़ाकरात हुए हैं उसमें ये कहा गया कि जी हम दूसरे फेज़ में भी शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि दूसरे फेज़ में शायद वो कैबिनेट का हिस्सा होंगे। लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि अंदर खाने बहुत सारे प्रेशर्स, बहुत सारी चीज़ें पुशअप्स हो रहे होते हैं। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल एक हुकूमत तो बनने जा रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मरियम नवाज़ उनकी चीफ मिनिस्टर बनने जा रही हैं, और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल इस कोएलिशन गवर्नमेंट में आने की बजाय उन्होंने भाई को तरजीह दी है कि आप ही चलाएं। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जिस मखमसे का शिकार है, क्योंकि वो आज़ाद अरकान के तौर पे उनको सिंबल नहीं मिला था। अब वो भाग दौड़ करते रहे, कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए, कभी MWM के पास गए, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास चले गए, उनके अरकान सारे उधर ज्वाइन कर रहे हैं। मकसद उनका ये है कि रिज़र्व सीट्स हमारी बच जाएँ। लेकिन देखना ये है कि क्या रिज़र्व सीट्स बच सकती हैं? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मामला जाएगा। बज़ाहिर तो ये लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रवैया अभी तक रहा है उससे ये लगता है कि शायद उनको रिज़र्व सीट्स पे बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी और अदालतें ही फैसला करेंगी, उसके बगैर उनका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, इससे पहले कि मैं आपको मेहमानों का तारुफ कराऊँ, वो मईशत है। IMF प्रोग्राम की तरफ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैंने जाना है, और ज़ाहिर है उसके बगैर गुजारा भी नहीं है, क्योंकि जब भी आप IMF आपको सहारा नहीं देगा तो इसका मतलब है कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। आपकी पेमेंट्स इतनी ज़्यादा ओवरड्यू हैं, हमारा कर्ज़ा इतना ज़्यादा है। लेकिन उसका एक मतलब ये भी है कि ऑलरेडी जो महंगाई PDM 1 ने की थी, अब ये PDM 2 जो है वो क्या करेगी, यानी महंगाई और ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी भी लोग जो है ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, और लोग अपने ख़ानदानों को, आप लोगों ने सुना होगा, हर महीने 15 दिन बाद पता चलता है कि किसी बंदे ने अपनी फैमिली को कत्ल किया और उसके बाद खुदकुशी कर गया। ये सिचुएशन, ये गुर्बत, ये जो माहौल है पाकिस्तान का, क्या इसमें कोई बेहतरी आएगी? इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ सरदार बहादुर खान सैयद तशरीफ़ रखते हैं, लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द शो सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। और उसके साथ हमारे साथ साबिक जज हैं और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं माजिद बशीर साहब, वो तशरीफ़ रखते हैं। और इस दौरान जो है हम कोशिश करेंगे कि फ़ातिमा चदर ने हमें टाइम दिया था, जो साबका पाकिस्तान वीमेन अथॉरिटी की हेड रही हैं पंजाब में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। अच्छा, लाइन पे हैं, ठीक है। वेलकम टू द शो फ़ातिमा।
آپ آ نہیں سکیں ادھر، جو ہم تو ویٹ کر رہے تھے آپ کا. چلیں خیر، آپ سے بات ہو جائے گی. تو سردار صاحب سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں. جی یہ بتائیے گا کہ آپ اس کمیٹی کے بھی ممبر ہیں جو بیسیکلی مذاکرات کر رہی تھی مسلم لیگ نواز کے ساتھ. جی جی سی اینڈ سی. تو جی سی این سی. تو یہ بتائیے گا کہ زرداری صاحب نے جو چال چلی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب مستقل یعنی یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں یہ تو زرداری صاحب کی طرف ہی دیکھ رہے ہوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ اسٹیبلٹی آئے گی؟ بہت شکریہ بیگ صاحب. اصل میں آپ یقین جانیں کہ اس میں کوئی چال نہیں ہے. چال کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا نیگیٹو ہے، یہ درست نہیں ہے. لیکن ایسے لگتا ہے کہ سیاسی چالیں ہوتی ہیں نا، میں نے اس لیے چال کا پالیٹکس تو کرنی ہے. زہر پالیٹکس زرداری صاحب نے بھی کرنی ہے، پالیٹکس پی ایم ایل این نے بھی کرنی ہے، باقی لوگوں نے بھی کرنی ہے. صحیح. تو پالیٹکس آرٹ ہے، تو اس آرٹ کے تحت ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں چیزوں کو. تو یہ چال تو اس طرح نہیں تھی. ہمیں پہلے دن سے ہی ہم اس کوشش میں رہے کہ جمہوریت کو آگے بڑھایا جائے، سسٹم کو پروسیڈ کرایا جائے. جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، جس طرح کی دہشت گردی نظر آتی ہے مختلف جگہوں پہ، تو اس ساری صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ہم تعاون کریں اور کوئی ایسی گورنمنٹ فارم ہو جائے. سمجھتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ آگے چل رہی ہے کیونکہ الیکشن پہ تو بڑے کوسچنز پیدا ہو گئے. جی چلے گی. دیکھیے ہر الیکشن تو اب 2018 کا جو الیکشن تھا وہ بھی ان کوسچن سے مبارہ نہیں تھا. لیکن ٹھیک ہے جی، یہ جو الیکشن ہے یہ بھی مبارہ نہیں ہے. آپ یقین جانیے کہ 2018 پلس ہو گیا. جی بجائے جو لوگ اس پہ تنقید کرنے والے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹی، وہ پولیٹیکل پارٹی خود بھی اس کے بینیفٹ سے مستفید بھی ہوئی ہے. ٹھیک. بہت ساری جگہوں پہ وہ خود بھی مستفید ہوئے ہیں. یہ اس طرح صورتحال ہے. پھر اب کیا کیا جائے؟ اب جیسی بن گئی ایک پارلیمنٹ بن گئی. اب ہم یہ چاہ رہے تھے جو ہماری پارٹی کی یہ اسٹریٹجی کیا ہے کہ آئینی عہدے رکھنے ہیں لیکن کیبنٹ کا حصہ نہیں. جی وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ ایک تو جو 16 مہینے کا پچھلا تجربہ ہمیں رہا پی ایم ایل این کے ساتھ، وہ کوئی اچھا، کوئی شاندار تجربہ نہیں تھا. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ڈیموکریسی کو ڈی ریل نہ ہونے دیں. ڈیموکریسی چلے، سسٹم چلتا رہے، سسٹم چلے، لیکن ہم مطلب ہے کہ اس طرح کی کولیشن میں، اس طرح کی مخلوط حکومت میں نہ آ جائیں کہ ان کی وہ جو ناکامیاں ہیں، جو ان کی پالیسیز ہیں، چونکہ ایک واضح بات ہے نا جی. نہیں، آپ تو ڈیلیور نہیں کر پائیں گے اگر آپ کے منسٹرز نہیں ہوں گے. آپ اپنی کانسٹیٹوئنسیز سے آئیں گے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی جو ہے، آپ کیسے پھر ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم الیکشن جو لڑے، ایک دوسرے کے خلاف لڑے. ہم نے اپنے منشور کے حوالے سے لڑا. ہمارے چیئرمین نے بہت ہی اچھی کمپین کی، بلکہ الیکشن میں کمپین جو کی بلاول بھٹو زرداری نے واقعی بڑی اچھی کمپین، وہ ہمارے چیئرمین نے کی. ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنا مینیفیسٹو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو پولیٹیسائز کیا، ماحول کو پولیٹیسائز کیا. لوگ سوشلائزڈ ہوئے ان کی تقریریں سن کے، جلسوں میں جا کے. تو لوگ پولیٹیکل ہوئے ہیں ان کی تقریریں سن کے. تو ہمارا اپنا ایک منشور ہے، ہماری اپنی پالیٹکس ہے. ہم اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، ہم لوگوں کو ظاہر بات ہے اپنا منشور، اپنی فلسفی سے آگاہ کریں گے. تو ہم لوگوں کے ساتھ جڑیں گے. ہم نے ایک اسٹریٹجی بھی ڈیزائن کی ہے پارٹی کے اندر کہ کون کون سے علاقے ہیں جن میں ہمیں لوگوں کے ساتھ جا کے ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے. بات کریں گے. ابھی ہم نے سرائیکی علاقے بھی بات کرنی ہے، اپنے علاقے کی بھی بات کرنی ہے. فاطمہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی. فاطمہ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے اور پنجاب ویمن اتھارٹی کی چیئر پرسن رہی. یہ بتائیے کہ بہت ساری مشکلات سے پی ٹی آئی جو ہے گزری ہے، ابھی بھی گزر رہی ہوگی شاید، لیکن یہ کیا کیا کہ ایک چھوٹی سی غلطی سے آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن جو اتنے عرصے سے کہہ رہا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان، آپ نے وہ نہیں کروائے. نتیجتاً یہ ہے کہ آپ کو اب سنی اتحاد کونسل جوائن کرنی پڑ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہ جو ریزرو سیٹیں مل جائیں گی ویمن والی؟ کیا اسٹریٹجی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ السلام علیکم حسن صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے لیے کہا. الیکشن تو کرائے گئے
مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، یہاں پاکستان میں جتنی پارٹیز ہیں، یہاں پہ ایک سائڈ پہ باپ بیٹھ جاتا ہے، دوسری سائڈ پہ چچا بیٹھ جاتا ہے، دوسری سائڈ پہ ان کا بیٹا بیٹھ جاتا ہے، دوسری سائڈ پہ بھتیجی بیٹھ جاتی ہے. تو یہ کیا ہے جی، ان کا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ پنجابی کی مثال ہے نا، انا منڈے شرینیاں پوپوں کر دیا نو، تو وہ اپنے ہی گھر میں ساری شرینی بانٹ کے. تو آپ اپنے ٹائم میں یہ اننے والا کام کر لیتے نا، جب آپ کی حکومت تھی اس وقت کہا جا رہا تھا، تو فاطمہ اس وقت یہ چیئرمین صاحب کو بتانا تھا نا کہ یہ کام کر لینا چاہیے، اس وقت تو کیا نہیں ہے، غلطیوں پہ غلطیاں کی ہیں. دیکھیں غلطی نہیں تھی، ہم تھوڑا سا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیڈر کی یہ غلطی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ چونکہ ہر چیز کو قانون اور قاعدے کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے ان کی یہ صحیح چیز جس کو ہم غلطی بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ساری چیزوں کو قانون کے اور قاعدے کے مطابق کریں. ہماری پارٹی یہ چاہتی تھی، لیکن یہ کہ چلے انٹرا پارٹی الیکشن کا ایک نہیں، وہ تو سپریم کورٹ میں کیس گیا تو قانون اور قاعدے میں تو نہیں تھا، اسی لیے تو آپ لوگ وکٹمائز ہو گئے. یعنی ایک تو آپ کے خلاف تھا، ماحول خلاف تھا، دوسرا آپ نے خود بھی تو غلطیاں کی ہوئی تھیں. سر ہم تو وکٹمائز تو ایسے ویسے ہوئے ہیں، ہمیں تو ایسے لگتا تھا کہ ہم بھاگ کے ہمارے لیے جگہ ختم ہو گئی ہیں، لیکن ہمارا بھاگنا ختم نہیں ہوا. ہم تو ایسے وکٹمائز ہوئے، یو نو ویری ویل، جو میرے ساتھ ہوا، جو میرے اور بہت سے کولیگز ہیں جو جیلوں میں ہیں ابھی. اور ہمارا لیڈر سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں 100+ اس کے اوپر کیسز کر دیے. ہم جس طرح سے وکٹمائز ہوئے، ہماری پارٹی کا سمبل چھینا گیا صرف اس وجہ سے کہ پتا تھا کہ جب الیکشن ہوں گے تو خان صاحب 2/3 میجورٹی. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے. اس کی پارٹی کو توڑا گیا، لوگوں کو وکٹمائز چادر اور فاطمہ وہ مانتے ہیں، مانتے نہیں فاطمہ، وہ میں تو مانتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کا جو یہ سمبل والا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی طور پہ آپ کا حق تھا، آپ کو یہ سمبل نہ ملتا، کوئی اور ملنا چاہیے تھا. لیکن چلیں، وہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا. یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آپ قومی اسمبلی کی ممبر ہوں گی، ادھر ہی ہوں گی، ہمارے ساتھ ہوں گی ریزرو سیٹوں میں؟ دیکھیں میں اپنی بات نہیں کہہ رہی، میں نہ بھی ہوں، میری پارٹی کی میری بہت سی بہنیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی ممبرز بھی ہوں گی، پروونس اسمبلی کی ممبر بھی، پنجاب کی بھی، اور جتنے اور بھی پروونس میں ہیں. نہیں، ہم تو آپ کو دیکھنا چاہ رہے تھے، آپ کا نام نہیں ہے اس ریزرو سیٹوں میں جو سنی اتحاد کونسل جمع کروائے گی الیکشن کمیشن کے پاس. وہ مانتا ہے نہیں مانتا وہ اور بات ہے، عدالتوں سے شاید ہو جائے، آپ لوگوں کو فیور مل جائے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کا نام نہیں ہے. ہم ادھر ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ آئیں گی ادھر. حسن صاحب میں 2007 سے پارٹی کے ساتھ ہوں، اور میرے جو ہسبینڈ ہے وہ فاؤنڈر ممبر تھے جب خان صاحب یہ شوکت خانم ہاسپٹل بنا رہے تھے، تب سے ہیں. ہم لوگ نہ تو اردو کی وجہ سے خان صاحب کے ساتھ ہیں، نہ ہم سیٹوں کی وجہ سے، ہم خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہیں، اور وہ نظریہ پاکستان کو آگے لے کے چلنے والا نظریہ ہے. ہمیں اردو سے سیٹ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے آگے بھی کبھی سیٹ نہ ملے. میں صرف اپنے لیڈر کے نظریے کے ساتھ ہوں. میرے ساتھ جو ہوا آپ سب کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں، کھڑی تھی اور کھڑی رہوں گی. مجھے کوئی سیٹ ملے نہ ملے، بس میری پارٹی. چلے آپ کی کمٹمنٹ جو ہے نا، آپ کی کمٹمنٹ فاطمہ، ہم نہیں ہم اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کی کمٹمنٹ، آپ کے پاس پھر آتے ہیں. ماجد بشیر صاحب آپ کے پاس آئیں گے. یہی جو معاملہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے اس نے کوئی غلطیاں کی ہوں گی قانونی طور پہ، لیکن بہرحال کوئی عجیب سا ایک فیصلہ ہو گیا، اب تو ہو چکا ہے. سپریم کورٹ نے بھی آپ کو یاد ہوگا ہم انہی پروگراموں میں کہتے تھے کہ شاید چونکہ ایز اے پارٹی تو وہ ایگزسٹ کرتی ہے، تو یہ سمبل بیٹ کا نہ صحیح، بلہ نہ صحیح، تو کوئی سمبل تو اس کو ملنا چاہیے تھا. نہیں ملا، اب وہ آزاد ہو گئے. اب آزاد ہو گئے تو ظاہر ہے اب سارے ان کو کوئی پارٹی چاہیے تھی. اب آپ کو پتہ ہے سنی اتحاد کونسل میں وہ چلے گئے، بھاگتے بھاگتے ادھر گئے ادھر گئے، کہیں جہاں جگہ ملی. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یا عدالتوں کی طرف سے یہ جو ریزرو سیٹس کا مسئلہ ہے، یہ ان کا حل ہو جائے گا؟ پی ٹی آئی کا یہ کوئی ان کو مل جائیں گی؟ آپ کے خیال میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، آپ نے جو کہا ہے نا کہ غلطی ہوئی، تو غلطیوں سے سیکھتے ہیں. یہ بھی اگر پی ٹی آئی کی آپ تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیں تو گورنمنٹ میں تو ایک دفعہ آئی ہیں اور کافی ہے ان کے اوپر قانونی اور سیاسی بڑے حملے ہوئے ہیں. میرا خیال سیکھ لیا انہوں نے کافی کچھ، اور بہتر بھی کریں گے.
जो रिजर्व लेकिन सीट्स हैं, सीखने वाला क्वेश्चन तो अभी हमने सरदार साहब से पूछना है, क्योंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ तो मुज़ाकरात फिर नहीं किए। हालांकि मेरा ख्याल है विन विन सिचुएशन होती है अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते हैं। एक बड़ा अहम सवाल है कि अगर आप नून के साथ मिल सकते हैं तो व्हाई नॉट आजाद के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना एग्जैक्टली। नहीं, जरदारी साहब कह भी रहे थे, उन्होंने कहा कि उनका ट्रेंड था कि वो खान साहब से बात करना चाह रहे थे, खान साहब राजी नहीं थे मेरा ख्याल है। मेरा ये भी है, और दूसरा ये कि ये भी आप जरा देखिए बेग साहब के पाकिस्तान की सियासत किस दराहे पे आके खड़ी हो गई है कि इतनी बड़ी पार्टी तो गिरगिट जो है रंग नहीं तब्दील करता जितना तो लोगों को भी अब देखें ना, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज सूबों तक आ गई हैं और दो मेन पार्टियां मिलके गवर्नमेंट बना रही हैं। तो जरा जमहूरियत की तरह लाइन को भी टो करें कि क्या बनेगा आगे। दो मेन पार्टियां पॉलिटिकल पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बना रही हैं और जैसे बन रही है गवर्नमेंट वो भी आप देख ही रहे हैं। तो आगे जमहूरी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहाँ पे आप अपने फैसले करेंगे, कहाँ पे आप अपना मंशूर लेके आएंगे, कहाँ पे आप लोगों को जिसे कहते हैं ना सहूलतें देंगे, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है पॉलिटिकल पार्टीज में। वापस आते हैं आपके सवाल पे, मेरा ख्याल है कि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है आज़ाद उम्मीदवारों की कि वो एक पॉलिटिकल फोरम को ज्वाइन करें जिसको सुन्नी इत्तेहाद जो है उसके थ्रू ये एप्लीकेशंस देंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये भी अपनी नौयत का पहला जिसे कहते हैं ना सिचुएशन है इलेक्शन कमीशन के पास, तो उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन में ही रिजॉल्व हो जाना चाहिए और मुझे लगता है ये वहीं हो जाएगा। उसकी वजह कि रिजर्व सीट तो बहरहाल अपने नंबरों पे आनी है पार्लियामेंट में, उसको तो कम नहीं किया जा सकता। क्यों सरदार साहब, आप समझते हैं कि ये पीटीआई को एज ए पॉलिटिकल पार्टी, मैंने देखा है कि पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी ने या जरदारी साहब ने तो हमेशा इनके बड़ा नरम गोशा था और अभी भी होगा, क्योंकि आप मेरा ख्याल है बहुत ही डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के साथ चलने वाली पार्टी हैं। तो आप हिमायत करेंगे इस बात की कि पार्टी को रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है इससे। असल प्रॉब्लम ये है कि ये अपना नुकसान खुद करते जा रहे हैं। ये बात ये तो मुल्क का भी नुकसान करते जा रहे हैं। अब कौमी असेंबली से गए, जैसे सूबाई असेंबलियां तोड़ी थी, जिस तरीके से मतलब ये नुकसान तो उन्होंने खुद किया। जी अभी आते हुए मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था बैरिस्टर अली जफर साहब की, तो वो ये कह रहे थे कि जनाब बानी पीटीआई ने हमें कहा है, हमारी मुलाकात हुई है कि हम आईएमएफ को एक लेटर लिखें। अच्छा। कि आईएमएफ जो है वो ये पाकिस्तान के साथ यानी रियासत पाकिस्तान के साथ मुआहदा करने जो जा रही है वो ना करे। अब इससे किसको नुकसान होगा? नहीं, इससे तो रियासत पाकिस्तान का नुकसान है। सीधी सीधी कन्फ्रंटेशन है, यानी रियासत पाकिस्तान के साथ तो नहीं हो सकती। देखें उनकी संजीदगी का आलम, ये बड़ा अजीब सी बात आपने कहा की है। उन्होंने मैंने सुना। अच्छा जी अब ये है संजीदगी। अब सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात में हम पीपल्स पार्टी तो ये चाहती थी कि हमने इन्हें कहा कि जनाब आप हिस्सा बने मुज़ाकरात का, आप हैं, बल्कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा भी बने। कि जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, उन चैलेंजेस से मीट करने के लिए ज़रूरी है कि एक तरह की नेशनल गवर्नमेंट बन जाए, कौमी गवर्नमेंट बन जाए। यही होना चाहिए। वो मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी जो तकरीर की है सेनेट में, वो भी यही कह रहा है कि खान साहब के साथ मुज़ाकरात करें, उनको शामिल करें। तो हमारी मेरा ख्याल है कि आप लोग तो शामिल करने के उसमें थे, लेकिन इस तरीके से असल में खान साहब कर रहे हैं जी पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स। अब पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स वो एक वेव पैदा करती है, एक जज्बाती लहर पैदा करती है, लेकिन वो रियासत और मुआशरे के लिए नुकसान ज़ाहिर है कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वो नुकसानदेह होती है मुआशरे के लिए भी, रियासत के लिए भी। लोग समझ जाएंगे, ज़ाहिर बात है हिस्ट्री लिखी जाएगी। चलें सर, एक और बात आपसे, क्योंकि आपका ताल्लुक भी साउथ पंजाब से है, तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सराइकी सूबे की बात करती रही है। मुझे याद है कि सबसे पहले बल्कि जरदारी साहब ने कहा कि जी ये सराइकी सूबा तो बनेगा और हमने बनाना है। एक ज़माने में वो जब कौमी असम्बली से उन्होंने रेजोल्यूशन भी पास करवाई, फिर पंजाब असम्बली से शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वहाँ थे, तो उन्होंने कोई 2 सूबों की बात कर दी, यानी मुल्तान का सूबा होगा और बहावलपुर का, जो कि वायबल नहीं था मेरा ख्याल है। वो फिर आगे बात चल पड़ी। अब आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि उनकी कोई रिजर्वेशंस होती हैं कहीं, वो जो है ना कराची हैदराबाद वो सूबे ना। जी नहीं सर, नहीं, हमारी यकीन जानिए इस इशू पे कोई रिजर्वेशन नहीं थी। ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैं उस वक्त मेंबर नेशनल असम्बली था। सही। तो बैरिस्टर ताज लंघा साहब मरहूम थे, तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तशरीफ़ लाते थे और उनके साथ हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में बड़ी लंबी लंबी सेशन चलते थे। सही। मीटिंग्स होती थी। सही।
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف کوئی قرارداد پیش نہیں کی، چونکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو آئین میں کچھ ترامیم درکار ہیں. صحیح. ایک ترمیم جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں 2/3 میجارٹی سے درکار ہے کہ ریاست پاکستان جو 4 اکائیوں پر مشتمل ہے اب وہ 5 اکائیوں پر مشتمل ہوگی. یہ ٹھیک ہے. دیکھیں اچھا، ایسی ہی سینٹ میں درکار ہے. ایسی ہی ایک ترمیم جو ہے وہ صوبے میں درکار ہے، وہاں بھی 2/3 میجارٹی سے. یہ جو 7 ترمیم جو ضیاء الحق نے کی تھی اس کی وجہ سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب سندھ میں آپ کی اپنی حکومت ہوگی اور یہاں پہ کولیشن جن کے ساتھ بننی جا رہی ہے، یعنی مسلم لیگ نواز ہوگی پنجاب میں، اور بلوچستان میں آپ کا کوئی سی ایم بننے جا رہا ہے تو، اور یہاں پہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کے پی میں، اور خان صاحب نے تو آلریڈی یہ وعدہ کیا تھا سرائکیوں کے ساتھ کہ جی وہ ایک صوبہ بنائیں گے، اس کے لیے ایک سیکریٹریٹ بھی بنانا شروع کیا. عثمان بزدار اور وہ سارے تھے، وہ پتہ نہیں عثمان بزدار کی بھی فاطمہ سے پوچھ رہے تھے کدھر چلے گئے. خیر وہ یہ بتائیں کہ یہ تو سارا کنسنسس نہیں ہو جاتا. دیکھیے آپ سارے لوگ بیٹھے اس مسئلے پہ تو ہم نے تو یہ کیا کہ ہم نے باقاعدہ سینٹ میں ہمیں میجارٹی حاصل تھی. صحیح. تو ہم نے سینٹ سے بل منظور کروا لیا. ٹھیک ہے نا جی، بالکل ٹھیک. وہاں ہم نے بل پیش کیا اور بل منظور ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. چونکہ ہمیں 2/3 میجارٹی نہیں تھی نیشنل اسمبلی میں، صحیح، اور پروونشل اسمبلی میں وہ ہم نہ کرا سکے پنجاب سے. خان صاحب کے ٹائم میں بھی ہم نے یہ آفر کی تھی، ہمارے چیئرمین نے یہ فلور آف دا ہاؤس پہ یہ آفر کی تھی کہ خان صاحب یہ ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، یہ آپ کریں. خان صاحب نے یہ نہیں کیا، یہ صرف نعرے بازی تک انہوں نے کی ہے. اور یہ سر وہ تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. وہ ایک بلڈنگ بن گئی ہے لوگوں کے ٹیکسز سے، اس سے لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. سارے بالکل سارے فیصلے لاہور ہوتے ہیں، ساری فائلز لاہور جاتی ہیں، لاہور سے فیصلے ہو گئے پھر وہ ڈسٹرکٹ میں آتی ہیں. کیوں یہ درمیان میں جو انہوں نے یہ ساؤتھ پنجاب کا سیکریٹریٹ بنا، اس سیکریٹریٹ سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. ان کے پاس کوئی پاورز ہی نہیں ہے. فاطمہ یہ بتائیں کہ یہ تخت لاہور کا بڑا مسئلہ رہا ہے، اور یہ آپ نے بنا دیا عثمان بزدار صاحب کو بھی سی ایم بنا دیا. وہ کہاں ہے عثمان بزدار صاحب؟ وہ سنا ہے انہوں نے تو ضیاء پارٹی جوائن کر لی ہے. وہ جو وسیم اکرم پلس تھا وہ کہاں چلا گیا؟ اور دوسرا میرا کوسچن یہ تھا کہ یہ جو ساؤتھ پنجاب کا قصہ تھا، ایک سرائیکی صوبہ بننے جا رہا تھا، اس کا کیا ہوا؟ آپ لوگوں کے کبھی پارٹی میں بات ہوئی یا آپ اپنے اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ یہ ساؤتھ پنجاب تو ویسے ہی بھول گئے آپ؟ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے. اس پہ کافی ورکنگ ہوئی. ساؤتھ پنجاب کا جو صوبہ بننا تھا اس کے اوپر کافی ورکنگ ہوئی ہے، اور ہماری اگر حکومت رہتی تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ ہو جاتا. لیکن وہ چلے درمیان میں رہ گئی چیزیں. رہی تو عثمان بزدار صاحب کی بات ہے کہ بینگ اے پولیٹیکل پرسن ہر بندے کی وہ آزاد ہوتا ہے اپنے ڈیسیژن میں. تو اگر نہیں آزاد تو ہوتا ہے. اب وہ ضیاء پارٹی جوائن کر گیا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ضیاء پارٹی کون سی پارٹی ہے جس کو جوائن کر لیا آپ کے وسیم اکرم پلس نے. دیکھیں سر، یہ تو اب وہی بتا سکتے ہیں، میں تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی. نہیں صحیح ہے. میں آپ سے میں اصل میں کنٹیکسٹ میرا یہ تھا کہ ساؤتھ پنجاب سے آپ نے ایک سی ایم لیا تھا اور بڑی امید تھی کہ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ جو بننے جا رہا ہے، جیسے سیکریٹریٹ کی بنیاد رکھی تو وہ بن جائے گا. تو وہ ابھی میں سردار صاحب سے یہ بات کر رہا تھا کیونکہ ان کا لیے سے تعلق ہے، تو میں نے کہا کہ ساؤتھ پنجاب کا کیا بنے گا، سرائیکی صوبے کا کیا بنے گا. تو اس حوالے سے میں نے کہا آپ کا ویو بھی لے لیں کہ ابھی جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف، ظاہر ہے کے پی میں آپ ہیں اور آپ کی ویسے اکثریت ہے ادھر، چاہے سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے لیکن اکثریت تو ایم این ایز کی ابھی بھی آپ کی ہے، اور سینٹ میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی صوبوں میں پنجاب میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا آپ حمایت کریں گے، آپ اپنی لیڈرشپ سے کہیں گے کہ کوئی ایک آئینی ترمیم ہو جائے اور سرائیکی صوبہ بن جائے، ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بن جائے؟ دیکھیں یہ ہونا تو چاہیے. یہ جو لوڈ ہے اتنا زیادہ لاہور کے اوپر سارا، تو اگر یہ بن جائے ساؤتھ پنجاب میں تو میرے خیال میں ساؤتھ پنجاب علیحدہ صوبہ ہو جائے تو میرے خیال میں جو ان کے جو چیزیں ہیں، ہر چیز کو لاہور لے کے انہیں آنا پڑتا ہے، ڈیفینیٹلی ان کے معاملات وہاں پہ سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سنی اتحاد کو جن کے، سر اس کا دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ اتنا ویژن آپ کا بہت ہے، اور جتنے بھی میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا سمبل کیوں لیا گیا؟ نہیں وہ تو ہم نے پہلے بات کر لی، وہ تو ہم نے بات کر لی ہے، زیادتی ہوئی ہے. ہماری تو 2/3 میجورٹی ہماری بنتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ جب پانی کا ریلا آتا ہے، جب سونامی آیا تھا تو آپ جتنے مرضی بند مان لیں، آپ اس سونامی کو نہیں روک سکتے. جو خان کا فالوور ہے، جو ہماری یوتھ ہے، جتنی اس کے اندر اگریشن ہے، جنہوں نے اس نظریے کو ووٹ دیا ہے، آپ کتنی دیر اس کے آگے باندھیں گے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے فاطمہ، بات یہ ہے کہ آپ کو ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، فیملیوں سے سیاست نکل چکی ہے. آپ نے لوگ کہتے تھے کہ الیکٹیبلز آئیں گے تو حکومتیں بنے گی. نہیں آپ کو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساتھ دے رہی تھی، آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بات ہی نہیں کی ہے. بتا دیا کہ دیر از نتھنگ ٹو اسپیشلٹی ان یہ جو ہمارے سو کالڈ الیکٹیبلز ہیں. اور کیسے یوتھ ہمارا جو ایک ووٹر پہلی دفعہ لڑکا آیا یوتھ کا، اور اس نے آ کے آپ دیکھیں اتنی سی لیڈ سے ہمارے لوگ جیتے ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے دھاندلی کر لی اور سمبل انہوں نے اس لیے لیا تھا کہ ہماری ریزرو سیٹس نہ آئے، لیکن ریزرو سیٹس انشاءاللہ ہمیں مل جائیں گی. اور 2/3 میجورٹی اور سارے صوبوں میں میجورٹی پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کی، کیونکہ یہ واحد پارٹی ہے جو نیشنل پارٹی ہے. یہ صوبوں میں سمٹی چلیں ابھی تو آپ ایک چیز جو ہے نا فاطمہ، آپ ایک چیز سمجھیں کہ آپ ایک سٹرانگ اپوزیشن کے طور پہ کردار ادا کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ آپ ایک سٹرانگ اپوزیشن ہوں گے اور ظاہر ہے گورنمنٹ کو ٹوز پہ رکھیں گے. ظاہر ہے گورنمنٹ کام کرے گی کیونکہ آپ کے ڈر سے جو ہے نا ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. یہ بھی ایک اچھی بات ہے. جی بالکل ڈیفینیٹلی. دیکھیں پہلے ان کو میدان خالی ملا، انہوں نے اپنے مطابق اپنی مرضی کے مطابق لیجسلیشن کی، سینٹ میں بیٹھ کے بھی، قومی اسمبلی میں بیٹھ کے بھی، ادھر بھی. اب ان کو ہم یہ موقع نہیں دیں گے. ہم انشاءاللہ ایک تو ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی حکومت بنائیں گے. اگر نہیں اپوزیشن میں بھی بیٹھتے ہیں تو ہماری بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی. اور جو یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کرش کر دیں اور پی ٹی آئی کو یہ کرتے ہیں، یہ ان کا جو خواب ہے یہ انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہوگا. پی ٹی آئی پہلے بھی اسٹینڈ کھڑی تھی اور کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی. اور جس طرح انہوں نے تھوک کے حساب سے مقدمے بنائے ہیں ہمارے لیڈر کے اوپر، چلیں اس پہ مقدموں پہ بات کر لیتے ہیں. وہ سارے جھوٹے نہیں فاطمہ، ہمارے پاس سپریم کورٹ کے وکیل بیٹھے ہیں اور ایکس جج ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو کیسز خان صاحب کے خلاف کیوں. ماجد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اتنی جلدی میں ادھر 14 گھنٹے کی پروسیڈنگز چلیں اور 12 گھنٹے کی چلی اور خان صاحب کو یکے بعد دیگرے 2-3 سزائیں مل گئیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپیل میں جا کے یہ ٹھہر پائیں گے اور اپیل میں کوئی ریلیف ملے گا خان صاحب؟ دیکھیں مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس جو تھا نا ٹرائل بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی مقدمے میں. وہ میرا خیال ہے سب سے میجر پارٹ تھا، وہ ان کے ہو گئے ہیں. اور جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب الیکشن بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، اور چیزیں کافی تھم گئی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں ان پہ جو میجر کیسز ہیں اس پہ کافی جلدی ڈیسیژن بھی آئیں گے اور مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی اس سے نکل بھی جائے گی. اچھا، مطلب یہ کوئی ریلیف مل جائے گا؟ جی ریلیف ملے گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کیسز جو میں نے ایز اے وکیل جو میرا پیشہ ہے، میں نے دیکھا کافی چیزوں میں لکوناز ہیں اور اس قسم کی ججمنٹ اوپر میرا خیال ہے پیر میں ٹھہرتی نہیں ہے. تو امید یہ ہے کہ کافی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا، کیونکہ ایپلیٹ کورٹ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جو کیس کو دیکھنے کا سٹائل ہوتا ہے، وہ ذرا ٹرائل کورٹ سے ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. صحیح. اور آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، جس طرح بلک میں کیسز آئے ہیں کافی تو ختم بھی ہو گئے کچھ. میرا خیال ہے جب یہ گورنمنٹ میں بیٹھیں گے اور چیزوں کو ذرا اچھے طریقے سے مانیٹر کریں گے، ان کی لیگل ٹیمز بھی بڑی اچھی ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ اس کرائسس سے بھی نکل جائیں گے. کیوں سردار صاحب یہ بتائیں کہ جو محترمہ کا سب سے بڑا فلسفہ تھا، جو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ نیلسن منڈیلا سے شاید اس کی ابتدا تو بہت پہلے سے ہوئی ہوگی، مارٹن لوتھر کنگ سے، وہ ریکنسیلیشن کا فلسفہ تھا. اور یہ ریکنسیلیشن کا فلسفہ اور یہ جو ہیلنگ کا پروسیس ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی اس کو لیڈ کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کرے گی کہ خان صاحب کو بھی کسی جگہ پہ لائیں، مسلم لیگ نواز بھی بیٹھے، ساری پارٹیاں اکٹھے بیٹھے ہیں اس ملک کی بہتری کے لیے، اس کی معیشت کے لیے، غریب کے لیے، کوئی ریکنسائل کریں ساری چیزوں کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے محترمہ کی بات، جی بالکل، تو محترمہ نے تو مساق جمہوریت کیا تھا، آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہمارا ریکارڈ کی بات ہے نا جی.
اس وقت PMLN تھی تو PMLN کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا تھا. صحیح. کئی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے چیئرمین یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب اب میثاق جمہوریت میں اور پارٹیاں بھی شامل ہوں اور میثاق معیشت بھی ہم کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے, غربت سے نکالنے کے لیے. ابھی آپ جنوبی پنجاب کی بات کر رہے تھے تو آپ یقین جانیے کہ جنوبی پنجاب کے زیادہ اضلاع وہ ہیں جہاں خط غربت 65% سے بھی نیچے. جی بالکل, ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. تو لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے میثاق معیشت کا بھی ہم کہتے ہیں, میثاق جمہوریت کا بھی ہم کہتے ہیں. تمام پارٹیوں اس زمانے میں مجھے یاد ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی پارٹی زرداری صاحب آفر دے رہے تھے, شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے, خان صاحب سننے کو تیار نہیں تھے. ہم تو نہیں چاہتے کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ وکٹمائز ہو یا کوئی ایسی بات ہو, لیکن ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ کلٹ کے ساتھ نہیں چلتی. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو پاپولسٹ فلسفی ہے یہ جمہوریت کو ٹریک پہ نہیں رہنے دیتی. ٹھیک ہے جی, یہ کلٹ کے ساتھ نہیں بہت بڑی ہرڈل ہے ریکنسیلیشن میں. نہیں, لیکن ابھی خان صاحب کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں. ایسا حصار جو ہے نا بنا لیا ہے کہ یہ نہ کسی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے. اب جب ڈائلاگ بنیادی طور پر جو ملنے کو تیار نہیں ہے, ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے, تو پھر نہیں. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے, ابھی تو خیر خان صاحب کی پارٹی کہہ رہی ہے سب سے وہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں وہ کہتے تھے کہ جناب میں نے شاید زرداری صاحب سے بات نہیں کرنی, آصف علی زرداری صاحب سے شاید بات نہیں کرنی, بلاول سے بات ہو سکتی ہے. اس زمانے میں بھی کہتے تھے. اب بلاول چیئرمین ہے تو بلاول کے ساتھ کوئی مطلب, بلاول صاحب سے بھی کریں, زرداری صاحب سے کیوں نہ کریں, وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہر کسی سے کرنی چاہیے. ابھی وہ مختلف پارٹیوں کے ان سے وہ پریزیڈنٹ بننے کو جا رہے ہیں ووٹ سے, تو مطلب ہے کہ ان سے بھی تو کریں, کیوں نہ کریں ان سے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. نہیں, یہ بیٹھنا چاہیے میرے خیال ہے. گرینڈ ڈائلاگ کو آپ جیسی پارٹی جو ہے اس کو پش اپ کرنا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ جو پولرائزیشن ہو گئی ہے, جو فریگمنٹیشن آف سوسائٹی ہے, اس سوسائٹی کی جو ہیلنگ ہے, اس کے لیے میرا خیال ہے ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور ان کو لیڈ کرنا چاہیے اصولاً آپ کی پارٹی کو. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں کسی پارٹی کے بھی نہیں. ایک جمہوری ٹریک پہ تو ہیں. اور خان صاحب کے ساتھ بھی بات کریں. خان صاحب کے ساتھ, خان صاحب سے ہم نے یہی کہا کہ جناب PTI سے کہا کہ جناب ایک جمہوری ٹریک پہ ہیں, اب ڈائلاگ کا حصہ بنے. تو اب وہ نہ بننا چاہیں تو کیا کیا. فاطمہ یہ بتائیے کہ یہ ہماری جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی وہ لمبی بھی چلی, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں, اسپیشلی پچھلے دنوں میں انہوں نے تو یہ دوائیوں کو بھی ڈی ریگولیٹ کر دیا. تو کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ کوئی میرا خیال ہے ہائی کورٹ میں چلے گئے, ہائی کورٹ نے کوئی سسپینڈ بھی کر دیا وہ شاید پروسیس جو ہے نوٹیفیکیشن. تو یہ غریب کدھر پہنچے گا؟ دوائیاں بھی جب ڈی ریگولیٹ ہو گئیں اور ان کی دوائیوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا, ہر کوئی اپنی مرضی سے پرائسز چارج کر رہا ہوگا, تو کوئی فارماسوٹیکل سے کوئی میرا خیال ہے آپ لوگوں کا بھی تعلق ہے, تو کیا سمجھتے ہیں یہ اس پہ PTI کی کیا پالیسی ہوگی؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گی کہ نگران حکومت کا جو کام تھا ود ان ٹائم الیکشن کرانا, وہ تو اس نے کیا نہیں, ٹھیک ہے, لیکن بہت سے دوسرے ایسے کام جو ان سے ریلیونٹ نہیں تھے, جن کے لیے کیبنٹ کی منظوری چاہیے تھی اور جن کے لیے ان کو سارے جو لیگل معاملات تھے ان کو دیکھنا تھا, لیکن انہوں نے ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھا اور اپنی مرضی کے فیصلے کیے, وہ انہوں نے کیا ہے. دوسرا, جہاں تک آپ بات کریں فارماسوٹیکل کی, فارماسوٹیکل دیکھیں کمپنیز نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کریں, یہ انہوں نے خود کیا ہے. نہیں, اس کے پیچھے پوری ایک وہ ہوگا, کارٹل ہوگا. ایسے فاطمہ نہیں ہوتا, میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑا ایک سکینڈل ہوتا ہے, یہ بعد میں آتے ہوتے ہیں سکینڈل. اس کے پیچھے پوری ایک لابی ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اکیلے انہوں نے خواب میں دیکھا ہے, انہوں نے بڑھا دیے ہیں اور کہہ دیا ڈی ریگولیٹ کرنا ہے. وہ بھی دیکھیں, وہ بھی سامنے آ جائے گا, کیونکہ جب تک آپ یہ ان کے ساتھ بینیفٹ جڑے ہوں گے, ڈیفینیٹلی انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے. اور سب سے جو غریب عوام جو ہے مہنگائی کی آلریڈی کسی بھی ہے, اس کے اوپر آپ نے اب یہ ہے کہ ان کو وہ اگر بیمار ہو تو ان کو دوائی بھی نصیب نہ ہو. آپ عوام کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ مطلب پہلے آپ کی 18 مہینے کی جو حکومت ہے اس نے مہنگائی کو کس دوراہے پہ لا کے کھڑا کیا اس عوام بیچاری کو. ابھی آپ نے 2 دن پہلے پھر پیٹرول بڑھا دیا, آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھا دی, اور ابھی سب سے بڑا جو چیلنج ہے IMF کی جو اب نیکسٹ انسٹالمنٹ انہیں ملنی ہے,
اب اس کے بعد فاطمہ مجھے ایک شارٹ بریک کا کہا جا رہا ہے، میں بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. فاطمہ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ہم ایک شارٹ بریک پہ جا رہے ہیں، شارٹ بریک کے بعد پھر آتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد پھر ایک دفعہ حاضر. ہم بات یہ کر رہے تھے فاطمہ سے کہ بنیادی طور پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ایک ایسا ڈیسیجن کر دیا ہے جو بنیادی طور پہ شاید ان کے دائرہ اختیار میں نہ آتا ہو. وہ یہ ہے کہ پرائسز کو ڈی ریگولیٹ کر دی ہے. چلیں یہ بات جو ہے نا ہم ماجد بشیر صاحب سے بھی پوچھیں گے. ماجد صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تو محدود سا اختیار ہوتا ہے، انہوں نے تو ہر جگہ پر پھیلانگ دیے ہیں اور پتہ نہیں دنیا جہان کا سوائے اس کے کہ ان کو وہ پرائیویٹائزیشن اور فائنانشیل قسم کے جو ڈیسیجن سے جو ڈسپلن تھا اس کو قائم کرنے کے لیے تاکہ آئی ایم ایف کا پروگرام انٹیکٹ رہے وہ کرنا تھا. تو انہوں نے تو ہر جگہ پہ سول سرونٹ ریفارم سے لے کر ہر چیزوں پہ ابھی ڈی ریگولیٹ کر دیا پرائسز کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا دائرہ اختیار تھا؟ اور ابھی تو ہائی کورٹ نے خیر سٹے بھی کر دیا، لاہور ہائی کورٹ نے. دیکھیں اس سے پہلے بھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی نا، انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 13 میں بھی جب نواز شریف صاحب تشریف لائے اس زمانے میں بھی کچھ موومنٹ چلی تھیں، صحیح، پوسٹنگ ٹرانسفر کی اور کچھ چیزیں کرنے کی. تو کیبنٹ کو پھر سپریم کورٹ نے ریپریمانڈ کیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کا یہ مینڈیٹ نہیں، آپ الیکشن کرائیں اور الیکشن کرانے کے بعد گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کرو اور چلے جائیں. صحیح. میرا خیال ہے یہ جو جب آپ 90 دن کی جو ٹائم لائن ہے اس کو کراس کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی نگران گورنمنٹ بھی تصور کرتی کہ شاید ہمارا کام بڑھ گیا ہے، ہمیں کچھ کام کرنا. حالانکہ نہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کوئی کیبنٹ میں سے کوئی بھی نہیں بولا، بولنا بھی چاہیے تھا. اسی لیے ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے دے دیا کہ یہ آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. بیکاز اس کے علاوہ ایک اور چیز، یہ کمشنر راولپنڈی جو ہے لیاقت چٹھا صاحب ہمارے بھی جاننے والے تھے اور ہیں، بلکہ وہ انہوں نے ایک بڑی سٹیٹمنٹس دے دیں اور ساری دنیا میں ہلا گلا ہو گیا اور اس کی پتہ نہیں کتنی حیثیت تھی. اب آج ان کا جو ہے وہ دوبارہ یہ آ گیا کہ جی وہ میں دباؤ میں تھا، ریٹائر ہو رہا تھا. مقصد یہ ہے کہ جو بھی مطلب پش پل فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے تحت وہ اپنے بیان سے پھر گیا ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں قانونی طور پہ، آئینی طور پہ، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں آپ بھی سول سرونٹ رہے ہیں، میں بھی سول سرونٹ. جی بالکل. آپ کی کوئی اسٹیٹمنٹ بھی ہے جو ہے وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. صحیح بات. تو جب آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تو آپ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اب ریٹائرمنٹ قریب آ گئی، کوئی امریکہ کا ویزا لگ گیا، کوئی جانے والے تھے، مجھ پہ پریشر آ گیا. یہ پریشر کو نظر آ نہیں رہا. انہوں نے بات اپنی کر دی، کوئی پاپولیرٹی کے لیے، پتہ نہیں کس چیز کے لیے کیا ہوگا، اس کی بہت سی باتیں بنائی جا سکتی ہیں. لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ جو آپ کا، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ سول سرونٹ ایکٹ جو ہے اس کے تحت ڈسپلن ایکشن ہوگا. وہاں پھر ان کو موقع دیا جائے گا یہ بتائیں. پھر ابھی بات سمجھ آ تو نہیں، پہلے کچھ کہتے ہیں پھر بعد میں کچھ کہتے ہیں. تو میرا خیال کی فائنل جب انکوائری ہوگی تو چیزیں آ جائیں گی. لیکن ایک بات غیر ذمہ دارانہ، یعنی ایک گورنمنٹ افسر کوئی کہے جی میرے دل میں تھا، میرا دل نے مجھ پہ، اب یہ دل 15 دن بعد پھر بدل گیا یا 10 دن بعد پھر بدل گیا. تو ملک کے اوپر اس کے بڑے امپیکٹ آتے ہیں. دیکھیں عدالتیں، سول سرونٹ، فارن آفس، یہ سب اسٹیٹ کے نمائندے ہیں. جب بھی آپ کو بات کرتے ہیں یہ اسٹیٹ کی طرف سے بات کی جا رہی ہے اور یہ اتنی امبیرسمنٹ ہوئی ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اور بڑے ایلیگیشن بھی لگا دی ہیں. لیکن اگر کچھ ہے، اب ان کی انکوائری، میرا خیال میں آج پڑھ رہا تھا کہ ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوگا اور انکوائری بھی ہوگی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے تو پھر آپ اپنی اصلی بات بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں کیا. اب یہ تو نہیں کہے گا جی میری طبیعت اس دن خراب ہو گئی تھی تو میں نے یہ کہا، پھر میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تو میں نے یہ کہا. پھر آپ کو بتانا پڑے گا. کیوں سردار صاحب یہ لیاقت چٹھا کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کچھ نہ کچھ تو شو کرتی ہے، کیونکہ اندر خانے کوئی دال گھوٹالا کوئی ہوا ہے، کوئی چکر ہوا ہے، اس کے ثبوت ہو نہ ہو. آپ کیا دیکھیں؟ ایک بات انہوں نے کر دی. اب انہیں چاہیے تھا، آپ کے ساتھ تو میرا خیال ہے اپنا بھی کوئی قصہ ہو گیا ہے، آپ ہار گئے نا. جی ان کو چاہیے تھا کہ اپنی بات پہ پہرا دیتے. اگر وہ ان کی نیت ٹھیک تھی، وہ درست تھے، تو اپنی بات پہ پہرا دیتے. وہ کہتے، ڈٹے رہتے کہ جناب میں نے جو بات کی ہے میں اپنی بات پہ پہرا دے رہا ہوں. صحیح. آج ان کی اور سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. ایگزیکٹلی. اب اس کے بعد تو ٹوٹل وہ جو، لیکن ایک شبہات جو ہے نا وہ تو پیدا ہو گئے نا، کیونکہ
غرض دوگنا عذاب بس جان مجنورا بلائے صحبت لیلا و فرقت لیلا. اس کا یہ لیکن بیگ صاحب اس سے یہ اسٹیٹمنٹ سے یورپی یونین ہمارے الیکشنز کو دیکھ رہی ہے. نہیں بہت سے وہ تو کہہ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے ان الیکشن میں, جو کچھ ہوا ہے, یورپین یونین کہہ رہے ہیں, سارے کنٹریز کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا یعنی کمشنر لیول کا بندہ اگر ایسی اسٹیٹمنٹ دے دے تو بڑی شکوک و شبہات تو بڑھتے ہیں. جی بالکل یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غیر مناسب سی بات ہے. ویسے سردار صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ان الیکشنز کو؟ یہ کس حد تک یعنی مینوپولیٹڈ تھے, کس حد تک ایک ہوتی ہے نا پری پول, وہ کہتے ہیں ریگنگ ہے یہ کیوں, اس کو چھوڑ دیں. ہم نے تو یہ الیکشن کے جو نتائج ہیں صرف اس لیے قبول کیے ہیں کہ ہم جمہوری عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. ٹھیک ہے جی, ہم صرف چونکہ ملک کو چیلنجز بہت سارے ہیں, ہم ان چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے ہم قبول کر رہے ہیں. صحیح. وگرنہ ریگنگ صرف یہ نہیں ہوئی کہ یہاں کوئی پنجاب میں ہوئی ہے, مختلف زونز بنے ہوئے تھے, کے پی کے میں بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کے پی میں بھی ہوئی ہے. وہ جو مولانا کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, ان کے فیور میں بھی ریگنگ ہوئی ہے. نہیں, مولانا تو کہہ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں ادھر ہو گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی مولانا ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ مولانا کی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ بالکل درست ہے. اچھا جی مولانا کی یہ اسٹیٹمنٹ بالکل امپورٹنٹ بات ہے. جی ہاں. اچھا, وہاں پہ پی ٹی آئی کے وہاں ان کے حق میں ہوئی ہے. کیوں فاطمہ, آخری کویشچن آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں, یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے حق میں بھی ریگنگ ہوئی ہے, یہ آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ لیاقت چٹھا کے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی, لیکن کے پی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. فاطمہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ چلیں تو وہی بات ہم کنٹینیو کریں گے. یہ بتائیں کہ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ریگنگ ہوئی ہے, تو پھر پی ٹی آئی تو ساری ہار جانی چاہیے تھی. وہ کیا ہوا مولانا فضل الرحمان؟ نہیں, وہاں پہ پی ٹی آئی کا یہ جب کوئی ہسٹورین تاریخ لکھے گا, صحیح, پی ٹی آئی کا جو کردار ہے وہ لکھے گا, تو وہ لوگوں کے سامنے پھر رہے گا کہ یار یہ ہم نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے نا جی, یہ پی ٹی آئی کو نہیں ہارنا چاہیے تھا وہاں سے. یہ پی ٹی آئی کا جو کردار ظاہراً سامنے آ رہا ہے وہ کردار نہیں ہے اس طرح. ٹھیک ہے نا جی, کچھ اور معاملات ہیں. مولانا نے انٹرسٹنگلی, میں نے پہلی دفعہ ان سے مولانا صاحب شعر بھی پڑھا, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو پتہ نہیں سخت مشکل ہے کہ یہ گتھی سلجھے. جی بڑی پتہ نہیں اس سے. جی تو ظاہر مولانا سنجیدہ پولیٹیشین ہے اس ملک کے, تو وہ ایسے تو نہیں کہتے ہیں, حالانکہ وہ تھے, لیکن آپ لوگ لفٹ نہیں کرا رہے. مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی تو لفٹ نہیں. مولانا آج کل تھے بھی ان پہ مہربان بھی تھے, اور انہوں نے یہ بات بھی کر دی کہ یار وہاں ریگنگ ہوئی ہے. چلیں فاطمہ لائن پہ ہیں. فاطمہ آدھا منٹ ہے ہمارے پاس. یہ بتائیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کے پی کے میں جو ہے نا آپ کے حق میں ریگنگ ہوئی ہے. آپ سمجھتی ہیں کوئی ریگنگ ہوئی ہے آپ کے حق میں ادھر؟ پہلے تو میں 2 لفظ میں کمشنر صاحب کے بارے میں بات کروں گی. جی اگر ضمیر جان بھی گیا تھا, انہوں نے سچ بول دیا ہے, ڈیفینیٹلی ان کو اس کی سزا ملی تھی. اب اگر انہوں نے بیان یہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سافٹ ویئر اس کا اپڈیٹ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کے پی میں مولانا صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. یہ جو 2 سیٹیں ہیں یہ بھی پی ٹی آئی میرے خیال ان کو ہروا کے ان کو یہ سیٹیں نہیں تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو گئی ہے. آپ لوگوں کا ڈیلیگیشن مولانا کے پاس چلا گیا ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ سارا دن تو آپ کے لیڈر جو ہے نا کیا کچھ نہیں کہتے تھے اس کے بارے میں. بس یہ وقت کی ستم ظریفی ہے, وقت کی ستم ظریفی ہے. یہ ہے کہ مولانا صاحب کو جس طرح سے میرے خیال مولانا صاحب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, جس طرح سے برے طریقے سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہاں میرا خیال ہے وہ, اور دوسرا میرا خیال ہے بلوچستان میں وہ چاہ رہے تھے کہ پریشر ڈال کے کوئی حکومت کا حصہ بنے, پتہ نہیں وہ بنتے ہیں نہیں بنتے. اللہ, وہ تو انہوں نے دیر کر دی, وہ دیر کر دی. سردار صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے دیر کر دی ادھر, وہ انہوں نے دیر کر دی ہے. جہاں تک ریگنگ والی بات انہوں نے دھاندلی والی بات کے پی کے میں کی ہے وہ درست کی ہے انہوں نے. اچھا یہ آخری آدھا منٹ ہے سردار صاحب, یہ بتائیں کہ کوئی معیشت سنبھل پائے گی ہماری جو مین؟ دیکھیے کوشش تو یہی ہے. ٹھیک ہے نا جی, اب جو ہی گورنمنٹ فارم ہوتی ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ چلے جائیں گے نئے جو انگیجمنٹ, لیکن وہ تو اور زیادہ کنڈیشنز ہوں گی. کنڈیشنز ہوں گی تو, لیکن معیشت کو تو ایک ٹریک پہ لے آئیں گے نا جی. ایک معیشت, کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے ایک ایسا ارینجمنٹ تو دیتا ہے نا آپ کو کہ آپ بہتر مینیج کر سکتے ہیں, اپنی معیشت کو بہتر مینجمنٹ میں لے آتے ہیں. تو اس لیے ہم تو مطلب ہے کہ کچھ
ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ऐसा हो जाएगा। हाँ। जी हाँ, बेहतर ट्रैक पे ले आएंगे मुईशत को भी। चलें, लेट्स होप। आप भी समझ रहे हैं मेरा ख्याल है ये मुश्किल काम है, मुश्किल काम इस गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा मुईशत को लाना, लेकिन कोशिश लेकिन करें जाहिर तो है इसके अलावा कोई चाराकार ही नहीं और है। चाराकार, क्योंकि IMF की रूटीन है, वो अपने जो रिकवरी के इश्यूज हैं उसको तो उनके बिला अपना तफरीक एक बात देखता है है। ना, ठीक है। तो वो तो उन्होंने लेने आप अगर लेटर भी लिखेंगे तो फायदा कुछ नहीं, उन्होंने तो अपने जो डिटरमिन की होती हैं फेजेस उसके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं, तो मुश्किल होगा इस वक्त गवर्नमेंट के लिए, लेकिन काम करें तो ज़रूर निकल भी सकते हैं। लेट्स होप। नाजरीन, आज हम बुनियादी तौर पे डिस्कस ये कर रहे थे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किधर पहुंची है और क्या होने जा रहा है, हुकूमत में क्या हो रहा है, PTI का क्या हो रहा है और रिजर्व सीटों का क्या हो रहा है और केसेस का क्या हो रहा है और साथ मईशत का क्या हो रहा है। आप लोगों ने प्रोग्राम सुना और आपकी आरा जो है उसका इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। हसन बेग को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।